अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। सबसे पहले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची देखने वाले तमाम नाजरीन को साल नौ की मुबारकबाद। बिलाखिर नए साल का आगाज़ हो ही गया और सारा साल यही मामलात ज़ेर बहस आते रहे। पानी की किल्लत, गैस की किल्लत और बिजली की किल्लत। बहरहाल नया साल है, मामलात शायद ना बेहतर हो सकें और यही मामलात होंगे जो ज़ेर बहस आएंगे। मुख्तसर वक्त में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, ताहम अगर वक्त ने इजाज़त दी तो ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू करूँगा कि क्या कुछ होता रहा। और ख़ास तौर पर जो साल नौ का आगाज़ होता है, बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि पूरी दुनिया में साल नौ का आगाज़ बड़े भरपूर तरीके से जोश खरोश से होता है, होना चाहिए। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, फिर कभी इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, रोशनी डालूँगा। मुख्तसर वक्त में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि हम बड़े बदकिस्मत रहे इस हवाले से भी कि साल नौ का आगाज़ हमारे यहाँ पाबंदियों की ज़द में रहा। और जैसे ही साल नौ का आगाज़ हुआ, उसके साथ ही सबसे पहली जो ख़बर हमें मिलती है वो महंगाई की शक्ल में, कि हम पर कभी बिजली बम गिराया जाता है, कभी पेट्रोल बम गिराया जाता है, और इस तरह हमारे साल का आगाज़ होता है। तो मुबारक हो आपको, एक दफ़ा फिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है और यहीं से सारे सिलसिले का आगाज़ होता है। और फिर बाकी मानदा जो मसाइल हैं जिसके ऊपर साल साल, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि गुफ्तगू करते आए हैं, वो सिलसिला शायद जारी रहेगा। हम जैसे लोगों के लिए महज सिर्फ कैलेंडर के ऊपर तारीख की तब्दीली से ज़्यादा और कुछ भी नया साल नहीं है और ना ही कुछ लेकर आया है। मेरी बात यकीनन आपको तल्ख लगेगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अच्छी बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन मेरा काम है मैं आपको हकीकत से आगाह करूं और उसका सामना करना हम सब के लिए ज़रूरी है। बहरहाल तो ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे मामला की निशानदही, जैसे हम हमेशा बताते आए, हमारे प्रोग्राम का क्योंकि फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि देखने वाले जो पैगाम भेजते हैं या जिन मसाइल के हवाले से बात करना सुनना चाहते हैं, कोशिश करते हैं उसी के ऊपर गुफ्तगू करें। मुझे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उनसे फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद आलम शेर अमान साहब तशरीफ़ फरमाए, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन। हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं और इनका हमारा बड़ा एक ज़बरदस्त एक साथ बन चुका है एजुकेशन के हवाले से। जब भी बात करने का मौका मिलता है जनाब, हम अपने आलम भाई को जो है वो मदू करते हैं साल के पहले शो में उनको खुश आमदीद कहूँगा और नए साल की मुबारकबाद दूँगा। बहुत शुक्रिया आलम भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में। साल का आगाज़ आपके साथ, इससे ज़्यादा और क्या अच्छा वो हमारे लिए हो सकता है आगाज़ से। बहुत शुक्रिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए फ़रीन लोधी साहिबा, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। मुख्तलिफ अवार्ड्स भी आपको दिए गए हैं आपकी खिदमत के हवाले से, ख़ासतौर पर एजुकेशन के हवाले से बेस्ट एजुकेशनिस्ट का अवार्ड आपको अभी हाल ही में दिया गया है। तो फ़रीन लोधी को भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़रीन आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, नए साल की मुबारकबाद कबूल कीजिए जनाब। अभी फ़रीन से बहुत सारी बातें करेंगे, पहले आलम भाई से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें। आलम भाई, जैसे मैंने कहा बड़ी तल्ख बातें करता हूँ, लोग कहते हैं कि जनाब कोई अच्छी खबर लेकर आ जाएं, कुछ अच्छा सुना दें। मैं कैसे ये सारा सिलसिला इसका आगाज़ करूँ? जो मसाइल पहले थे वही हैं, हम तो आज भी वही आपसे सवाल करेंगे। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आगे आने वाले वक्त जो और मामला जो और सख्त होंगे। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, अब वही मसला है, नए साल का आगाज़ कैसे होगा, तालीमी साल का क्या होगा, ज़रा फरमाइए क्या हो रहा है 2025 में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश कि आप जो है, और मैंने भी जब मुझे कल इनवाइट किया गया तो मैंने जवाब दिया कि मैं भी अपने साल का जो है 2025 का आगाज़ जो है यासिर भाई जैसे एक मुखलिस और अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, कौम के लिए दर्द रखने वाले इंसान के साथ जो है करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और मज़ीद तरक्कियाँ दे। और आज जो है 2025 में जो है हमने कदम रखा, और सबसे पहले तो हम अपने तमाम देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद देते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस हौसले के साथ कि हमारे मुल्क के अंदर, जैसे यासिर भाई ने बिल्कुल कहा कि 2024 क्या, हम तो जब 1947 से लेकर अभी तक 2024 भी हम गुजार बैठे, तो हमें रोज़ाना जो है एक नया स्लोगन दे के, एक नई जो है नवीद सुना के हमें एक रास्ते की तरफ लगाया गया, लेकिन उस रास्ते पे चल के हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। हम अभी तक भटक रहे हैं और हमें मज़ीद भी नहीं पता कि हम आगे किस तरफ जा रहे हैं। अंधेरी राहें हैं,
ہم نے 2025 کا آغاز بھی کچھ یوں ہی آج صبح کا جو سورج جو ہے تمام ٹیلی ویژن چینل ان کو دکھا رہے تھے کہ آج 2025 کا جو سورج جو ہے وہ طلوع ہونے جا رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے. لیکن ہر طرف جو ہے ٹیلی فون کی گھنٹیاں یہ بج رہی تھیں کہ گھر سے ہم نکلیں یا گھر سے ہم نہ نکلیں. جابس والے لوگ، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز حضرات، جتنے بھی لوگ جابس پہ جا رہے تھے، آپ تھے یا میں تھا، میں نے بھی آپ سے لنک کیا کہ تو اسی طریقے سے ایک مایوسی کے ساتھ جو ہے ہم نے 2025 کا آغاز بھی جو ہے وہ کر لیا. اور ہم ابھی تک جو ہے مایوسیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ اگر دوش دوں تو ہم خود پاکستانی جو عوام ہیں، قوم جو ہیں، ہمیں خود جو ہے ابھی جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا یا جتنا بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں یہ بھٹکا رہا ہے راستے سے. لیکن یاسر بھائی میں دوسری طرف ایک چیز جو ہے میں نے نوٹ کی ہے، اگر اس کا ایک لازمی بات ہے، ایک اس کا ڈارک جو ہے وہ ہے، لیکن ایک طرف یہ روشنی بھی دکھا رہا ہے. اب آپ کو ایک جو ہے ایک چینل نہیں رہا، نیوز چینل ایک نہیں رہا کہ اس کو جو اسکرپٹ دیا جائے گا وہ پڑھ کے سنائے گا اور آپ کو وہ، اب آپ کا ہر آدمی جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اور وہ اپنے کیمرے سے آپ کو ہر چیز دکھا رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے اگر انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق دوسری ہے اس سے یہ افضل ہے اور یہ اپنی سوچ رکھتا ہے. اور اللہ رب العزت اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور میں نے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا، میں آپ کا جو ہے اس کا حساب کتاب وہ بعد میں آخر میں کروں گا، ابھی آپ کی مرضی ہے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہاں پر ایک سوشل میڈیا کو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یار اس میں جو ہے کچھ غلط چیزیں وہ آ رہی ہیں ہمارے سامنے، لیکن ایک طرف یہ ہمیں ایک روشناس بھی کرا رہا ہے، ہمیں وے بھی دے رہا ہے. اب ہم اس کے اندر دیکھیں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں یا کوئی لوگ ہیں یا کوئی ادارے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے. آج تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کو جو ہے ہزاروں سال جو ہے صدیوں پیچھے چیزوں بھی آپ کو جو ہے آپ کے انٹرنیٹ سے جو ہے مل جاتی ہیں. انہی لوگوں کے آپ کول اور فیل دیکھ لیں تو ایک جگہ پہ یہ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پہ یہ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بحیثیت انسان ہمیں یہ جو ہے یہ تعین کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ یہ رونگ ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے. ہم نے اپنا اب جس طریقے سے آپ دیکھیں 2025 میں ہم نے قدم رکھا، 2024 کا اینڈ اور 2025 کا آغاز ہم نے کس طریقے سے کیا. میں تو تھوڑا سا اور پیچھے نہیں جاتا، صرف اسی گھنٹوں کے اندر آ جائیں تو ہم پوری بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ 2025-24 کے اینڈ پہ بھی ہم نے اپنی عوام کو، اپنے بچوں کو اس سرد راتوں کے اندر روڈوں پہ بٹھا کے رکھا، خود ہم گھروں میں ہیٹرز میں بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. اور 2025 کا جب صبح ہوئی تو ہمارے بچے روڈوں پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہاں میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھی بات، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کسی قومیت کی بات نہیں کر رہا، کسی لسانیت کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں صرف انسانیت کی. اگر ہم دوسرے ممالک کے ہم مثال دیتے ہیں کہ دوسرے ممالک کیوں ترقی یافتہ ہو رہے ہیں تو جناب وہاں پر جو ہے انسان، وہاں تو حیوانات کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے. وہاں تو حیوانات کو بھی سردی سے بچایا جاتا ہے، بھوک سے بچایا جاتا ہے، ان کا تمام طریقے سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. تو وہ قومیں آگے کیوں نہیں بڑھیں گی؟ وہ آگے ان کے مقدر میں لکھ چکا ہے. جو اللہ رب العزت کی جو ہے مخلوق کی جو ہے اس کا جو ہے خدمت کرنا جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو پہچانتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اور ہم مزید جو ہے جب ہمارے پاس جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جو ہے قرآن پاک ایک پوری گائیڈ لائن دے دی، ہم اسے چھوڑ کے ہم بھٹکے ہوئے ہیں. ہم آج اس طرف دیکھ رہے ہیں، مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں، مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، جنوب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک آگ، ایک شعلہ بھٹکا کے رکھا ہوا ہے. اور وہاں پر باب اختیار سے بھی ہمارا یہ ہے کہ 2024 تو چلا گیا، 2024 اپنے اندر بہت سارے غم، بہت ساری چیزیں، اور آپ نے جس طریقے سے ابھی بتایا کہ ہمیں نوید ہی صبح یہی دی گئی کہ ہمارا پیٹرول بڑھ گیا. پیٹرول بڑھے گا، اب ہمارا شلجم بھی بڑھ جائے گا، آلو بھی بڑھ جائے گا اور پیاز بھی بڑھ جائے گا. بالکل ایسا ہی. تو ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں. ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایسے خزانے رکھے ہیں، صرف ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے.
اور ہمیں جو ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اور جس طریقے سے ابھی جو ہے ہمارے جتنے بھی اچھے ذہن ہیں, ابھی ہم آف ایئر ایک بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہم نے ابھی تک کوئی اچھا جو ہے یہاں پر کوئی سائنسدان نہیں پیدا کیا, اچھے لوگ نہیں پیدا کیے. سر میں آپ کے ساتھ ایک بات کوٹ کروں گا. ہمارے پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے مرکزی جو چیئرمین ہیں انور علی بھٹی صاحب, ابھی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ان کے کوئی 56 برانچیز ہیں کراچی کے اندر, اور ہیں مضافاتی علاقوں میں اور ان علاقوں میں جہاں پر ایجوکیشن کی بہت نیڈ ہے. تو لیاری کا ذکر کرتا ہوں, ان کے روز ایجوکیشنل سوسائٹی ہے. تو روز ایجوکیشنل سوسائٹی سے کھڈا مارکیٹ میں ہے, لیاری میں. آپ خود پتہ ہے, آپ کو لیاری کو بھی جانتے ہیں, کھڈا مارکیٹ کو بھی جانتے ہیں, اور لیاری کے آپ نے پریویس حالات بھی دیکھے ہیں, کن حالات سے وہ گزرا ہے. وہاں سے انہوں نے شیر یار خان, نام آپ نے سنا ہوگا, اس وقت دنیا کے اندر سب سے کم عمر خلائی سائنسدان ہیں. وہ ہمارے روز ایجوکیشنل سوسائٹی کھڈا مارکیٹ کا ہے. اور ہمارے ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے, عمر فاروق جو ہے, انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس میں آپ کے بلائنڈس اور یہ جتنے بھی گونگے بہرے اور یہ بچے ہیں ہمارے, یہ اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ابھی دنیا میں کوئی بھی یہ اس کو حاصل نہیں کر سکا. تو ہم مایوس نہیں ہیں, بہت خوب, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پاس پوٹینشیل یقیناً ہے, اور ایسے ہی نوجوانوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے. تاہم جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پھر کبھی بات کی جائے گی, اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. فریم کی طرف آؤں گا. فریم, نئے سال کا آغاز ہو گیا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ایجوکیشن پہ کام کیا, اور دوسرا یہ جیسے ہماری بات ہوتی ہے ایتھکس کے حوالے سے کام کیا. سب میں زیادہ ضروری ہے آج یہ چیز ہے, جو چیز مجھے سوسائٹی میں جس کا سب سے زیادہ خلا پایا جاتا ہے نا, وہ یہی چیز ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں, کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اسکول کی سطح پر؟ ہمیں تو سٹیسٹکس میں, میتھس میں, بایولوجی میں, اس میں الجھا دیا بچوں کو, لیکن جو ایتھکس ہیں نہ گھر سے سکھائے گئے نہ ہی اسکول میں. اچھا, تھینک یو سو مچ. سب کو سارے نو مبارک ہو, آپ تمام دیکھنے والوں کو. اور ایتھکس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں سر, تو مجھے لگتا ہے کہ ایتھکس جو ہے نا بالکل بیسک فاؤنڈیشن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح ابھی سر بات کر رہے تھے, تو یہ تو ہماری ساری وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہمیں پالش کرنا ہے, آگے لے کے آنا ہے. لیکن جب بات کرتے ہیں اخلاقی تربیت کی نا, تو ہمیشہ میں یہی بات کہتی ہوں, اخلاقی تربیت ہمیشہ شروع ہوتی ہے گھر سے. ہم اپنے بچوں کو اپنا آپ کی اپنی شناخت نہیں بتاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہترین سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں, ان کی ایکسیسریز دے رہے ہیں, لیکن ہم ان کو جو بیسک ہماری نالج ہے نا, کہ ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو صحابہ اکرام کی سیرت سے آشنا نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو بتا نہیں رہے ہیں کہ ہمیں بیسکلی کون سے راستے پہ چلنا چاہیے. تو جب بچے یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر اس پہ اور اسپیشل بات یہ ہے کہ ہمارے کورس میں ایسی بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ان نیسیسری ہیں, وہ غیر ضروری ہیں. ہم باہر کے لوگوں کو اتنا اسٹڈی کرتے ہیں, ہم انگلش میں, دوسری چیزوں میں, ہمیں وہ سارے بچوں کو وہ ساری چیزیں ٹپ ٹو ٹپ نا یاد ہوتی ہیں بچوں کو, لیکن اگر نہیں یاد تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ میرا دین کیا کہتا ہے, بیسکلی چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کہتا ہے میرا دین, وہ ساری چیزیں نہیں معلوم. تو یہ گھر کی تعلیم ہے, گھر سے اسٹارٹ کرنی چاہیے. ایک ماں, ایک باپ اپنے بچوں کو جب بتائیں گے کہ سب سے پہلے حسن اخلاق کہاں سے شروع ہوتا ہے, حسن سلوک کو ہم نے کیسے شروع کرنا ہے اور کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے, تو وہ حسن اخلاق شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں نا. کیونکہ بچوں کے لیے نا پیرنٹس یا ان کے بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ جب تک ان کو کرتا نہیں دیکھتے نا, جب تک وہ چیز کو سمجھ نہیں پاتے. ہم ان کو کتنا ہی ڈکٹیٹ کر لیں, کتنی ہی چیزیں بتا لیں, لیکن پریکٹیکل وے میں اگر گھر میں ایک کام کرنے والی ماسی, یہ فار ایگزامپل ہم نے لفظ دے دیا ہے ماسی سو کوٹ, کہ اس کو بالکل اس کی شناختی الگ کر دیے کہ یہ تو میڈ ہے, تو کام کر رہی ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ ہیلپر ہے, اگر یہ نہ ہو تو ہمارا یہ کام نہیں ہو. کیا اچھی بات آپ نے یہ کام نہیں ہو. جیسے خاکروب آتا ہے, ہم نے تو اس کو نام عجیب عجیب نام سے ہم بلاتے ہیں, اس کو کوئی بھنگی کہتا ہے, کوئی جمعدار کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن کبھی بھی کوئی اس کو صفائی کرنے والا نہیں کہتا. یہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, کرنے والا ہے, کچرا کرنے والے ہم ہیں, کچرے والے جس کو آپ کہتے ہیں نا کچرے والا, تو کچرے والا تو آپ ہیں یا ہم ہیں, وہ صفائی والا ہے. صفائی والا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کچرا تو ہمارا ہے جو وہ کلیکٹ کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے, کچرے والے تو ہم ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر یہ بندہ نہ ہو تو پھر ہمیں اس میں کہاں سے ہیلپ آؤٹ ہو, لیکن ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا نا, ہم نے اس کو بالکل الگ کر دیا, ایک طبقہ بنا دیا ہے. جیسے کبھی ہم ہندوؤں میں سنتے ہیں کہ ان کے ذات پات اور طبقات ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نیچا سمجھتے ہیں, پیچھے چھوڑا. لیکن ہمارے دین میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, یہ چیزیں جب تک ہم اپنے بچوں کے مائنڈ میں نہیں ڈالیں گے نا,
وہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور بالکل اسی کا نتیجہ ہے جو سوسائٹی میں ہم اتنے ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اشتعال پھیل جاتا ہے, لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں انہی برائیوں کی جڑ ہے. بالکل. اور وہ ہمیں نظر آتا ہے وہ جو گندگی ہے نا, وہ اصل میں صرف بڑی عجیب بات ہے, جو بڑی تلخ بات ہو جائے گی سال کے آغاز میں آپ کہیں گے اتنی تلخ باتیں کر رہے ہیں, لیکن سچائی کا تو سامنا کریں نا. یہ جو جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہ فلانا ایسے قوم, وہ ایسا ہے, وہ فلانا ایسے ہیں, وہ گندے ہیں اور یہ گندے ہیں, ہمارا اپنا حال یہ پتہ ہے کہ ہم تن سے بھی گندے اور من سے بھی گندے. بالکل. تو یہ جو گندگی ہے نا وہ ہر جگہ ہماری نظر آتی ہے, اس لیے ہم جہاں جاتے ہیں گندگی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ آئیے, اب فرین آپ سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ جو گندگی ہے جو جگہ جگہ بازاروں میں ہر جگہ نظر آتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے, مطلب یا سوشل میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے وہ تھوڑی سی آپ سمجھ لیں پلک جھپک کے دکھاتا ہے. وہ چیزیں بیک ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں, میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر بات کرتی ہوں میں ایتھکس کی نا, تو ایتھکس میں یہ بھی آتا ہے کہ صفائی جو نا نفس ایمان ہے. بہت خوب. صرف صفائی نفس ایمان ہوگی تو صفائی ہر چیز کی ہے, صرف کچرے کی نہیں ہے کہ کچرا میں نے باہر پھینک دیا. اپنے دل کی صفائی ہے, ذہن کی صفائی ہے, زبان کی صفائی ہے. ان ساری چیزوں پر عمل کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں تو ہی تو ایتھکس مضبوط ہوتا ہے, اخلاقیات مضبوط ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی میں مثال دیکھ رہی تھی کسی ایجوکیشن سسٹم کی, تو یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ ہوم بن گئے آج کل, جس کا ہے مطلب جو پیرنٹس تنگ کر رہا ہے, جو بوڑھے تنگ کر رہے ہیں, ان کو ہم نے اولڈ ہوم میں ڈال دیا. ماں باپ کے پیروں تلے تو جنت ہے. ہم اس ایجوکیشن سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ مونٹیسری کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گرینڈ پیرنٹ ڈے منا رہے ہیں اور اس میں وہ پیرنٹس کی جو ہیں وہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں. مطلب ایک ان نون وہ لوگ جو نان مسلم ہیں, جن کی تعلیمات نہیں ہے, جنہوں نے ان ساری چیزوں سے گزرے نہیں ہیں, وہ ہمیں فالو کرتے جا رہے ہیں اور ہم وہ ساری چیزیں بھول کے اپنے پیرنٹس کو, اپنے بڑوں کو جو ہے وہ ذرا سی کچھ ہو گئی اٹھایا اولڈ ہوم میں شفٹ کر دیا. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقیات کے نام پہ جو نا مطلب ختم ہی ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں بچا اخلاقیات میں. بالکل ایسا. اور اس پہ ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, کوئی ایک انسان نہیں کر سکتا, ہر بندے کا اپنا اپنا رول ہے. لیکن اس کی آغاز اسکول سے ہی ہو. اس کا آغاز اسکول سے ہے, لیکن وہ اسکول ہوگا پہلی درسگاہ گھر. یہ بڑی اچھی بات ہے, پہلی درسگاہ گھر ہے. جی علامہ یاسر بھائی, میڈم نے جس طریقے سے کی بہت زبردست بات کی. میں ایک جگہ پہ ٹیچرز کا, مجھے انہوں نے چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا, ٹیچرز سیشن ہو رہا تھا, تو اسپیچ میں نے کی. میں نے وہاں ان کے ساتھ ایک بات کوٹ کی, آپ یہاں کر دیتا ہوں کہ آج نیا دن ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو مایوسیوں سے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں ان کو ٹیچر سے میں نے کہا بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہماری کلاس کے اندر بچے ہوتے ہیں, خاص کر ابھی تو 3 سال کا بچہ کلاس میں آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے میں بھی یہ ہوتا ہے بچے ٹفن لے کے آتے ہیں گھر سے, کلاس میں بیٹھتے ہیں, وہ پھر ہاف ٹائم ہوتا ہے اس کو. تو آپ ایز اے ٹیچر یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس جتنے بھی بچے ہیں تو ان سب کو شامل کیا کریں, شیئرنگ کرایا کریں. کیا اچھی بات ہے. اچھا, وہاں میں نے یہ بات یہاں کی, ہمارا یہ معاشرہ یہاں تک کیوں پہنچا, یعنی یہ میڈم, یہ میں مونٹیسری کے بچے سے لے کر, کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم بہت کم ہوتا ہے, مونٹیسری کے بچے سے لے کر جو اولڈ ہوم تک پیرنٹس پہنچے, یہ ان کا بہت لنک ہے ایک. بالکل آپ نے صحیح. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے, اس میں بہت زبردست اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اب وہ بچہ جب گھر جاتا ہے نا سر, معذرت کے ساتھ میری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے, آپ نے بیٹا کھایا, ہاں کھایا, میرے ساتھ امجد نے بھی کھا لیا, اس کو سلیپ آتی ہے فوراً, آپ نے اس کو کیوں دیا, میں نے آپ کے لیے بنایا تھا, ان کے لیے بنایا تھا. وہ آپ کا, میری بہنیں جو تھپڑ مار رہی ہوتی ہیں, بیٹیاں مار رہی ہوتی ہیں نا بچے کو, وہ تھپڑ جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا یا وہ کیک بچانے کے لیے یا آپ کا برگر بچانے کے لیے نہیں, آپ نے اپنے بچے کا پورا فیوچر کے اوپر تھپڑ مار دیا, ڈیمیج کر دیا, اس کو ختم کر دیا, اس کا حوصلہ توڑ دیا, وہ زندگی کے اندر شیئرنگ کرنا بھول گیا. ہم اپنے بچے کو, اگر ہمارا بچہ گھر میں آ کے یہ بتائے, اگر ہم نے اس میں 1 پیس رکھا ہے تو ہم 1.5 پیس رکھنا شروع کر دیں, 2 پیس, اور اس کو یہ تلقین کریں کہ بیٹا ساتھ والے کو. جب ہم معاشرے کو یہاں سے اٹھائیں گے اور اوپر لیتے جائیں گے, آج ہم, اور پھر یہ اس میں ہوتا ہے مارکس میں ہم لے لیں, ہم تو دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ پیرنٹس آگے لڑائی کرتے ہیں, ایک ہی کلاس کے اندر دوسرا بچے نے میرے بچے سے کیسے نمبر حاصل زیادہ لے لیا, حالانکہ وہ تو میرا بچہ بولتا ہے کہ وہ اس سے کم ہے. بھائی آپ کا بچے کی ایک چیز میں صلاحیت ہوگی, اس کی دوسری چیز میں صلاحیت ہوگی, اللہ نے سب کو علیحدہ علیحدہ دیا. تو وہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ ہم جو
कंपटीशन और ये चीज़ें, ये वो बाल बच्चों के अंदर जो है ना एक ज़हनी सोच पैदा कर देते हैं। फिर जब हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी हम सफ़र करते हैं गाड़ियों में, किसी की गाड़ी टकरा जाती है या कोई बेगर आ जाता है, तो जो पेरेंट्स मुखातिब करेंगे, जिन लफ्ज़ों में, जिस वे में उसको मिसाल देंगे। अब इशफाक अहमद साहब के बेटे का उस दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी थी, नहीं टकरा गई, मैं नीचे उतरा, सामने वाला बंदा मुझसे जो है वो डर गया, और वालिद साहब बैठे थे, उन्होंने जब देखा थोड़ी बहस हुई तो वो भी नीचे उतर के आए। तो उन्होंने कहा बेटा आप बच गए हो, आप ठीक हो? उन्होंने कहा जी मैं ठीक हूँ। अपने बेटे को कहा कि आप चलें गाड़ी में बैठे, नहीं, बोला पापा इतने नुकसान हो गया ये वो। तो बहरहाल उन्होंने उनको खींचा और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जब बिठाया, उनसे पूछा जब आप उनके पास गए थे तो उन्होंने आपको क्या बोला, जिसने आपकी गाड़ी को डैमेज किया, उसने क्या बोला? उसने कहा जी मुझे माफ कर दें। बोला तुम्हें एहसास नहीं हुआ? बताइए कि इतना बड़ा लफ्ज उसने कहा, और आप जो है फिर भी उसके साथ लड़ रहे थे कि अल्लाह हमसे ये करे, हमारी कुताहियां ना माफ करे। तो देखें वो आज कितना बड़ा, यानी अभी खुद ज़ईफ हो गया था, एक चैनल पे बात कर रहा था, तो वो अपना सबक वालिद का लेके काउंट कर रहा था। क्या अच्छी बात है, ये होती है तरबियत। तो मैं अभी, मेरा बेटा है मोहम्मद जवाद नाम से, जिनके नाम से मेरा अल जवाद इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो मैं जहां भी उसको अपने साथ रखता हूं, लेके जाता हूं, तो मैं बात होता है इंसान के अंदर, लेकिन मैं अपने ऊपर काबू पा के अपनी चीज़ों के ऊपर, मामलात में, कि मुझे अपने बेटे को ऐसे तैयार करना है कि जिस तरीके से अल्लाह ने मुझे इज्जत इस माशरे में दी है, तो ये मेरे नाम को लेके तभी चलेगा जब मैं इसकी परवरिश जो है वो सही कर लूंगा। अच्छा सर, इसी में आज मेरे ख्याल में मैं साल 9 पे इंडिया का जिक्र बहुत कर रही हूँ कि अभी मैंने आपको बोला कि वो एक सीन था, एक फिल्म देखते हैं मुन्ना भाई, ठीक है, और उस फिल्म में क्या दिखाते हैं कि एक शख्स इखलाक, खुलूस, हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारा, जो एक्चुअली हमारे अल्फाज हैं, उन तमाम चीज़ों को लेते हुए वो एक अजीम काम कर जाता है जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते। फिर उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं उसको कि डॉक्टर तो जान बचाते हैं, तुमने तो जीना सिखा दिया। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर भी मौजूद हो जाए ना, कि हम किसी के हमदर्दी, किसी का खुलूस, किसी का दर्द को फील करने लगे, किसी के लिए भी मतलब किसी भी वक्त ना उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाए, बिना ये सोचे कि मेरे पास ऐसा क्या है, सबसे ज़रूरी तो ये एग्जैक्टली एहसास हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो है ना लाइन अप होना शुरू हो जाएंगी, अपनी अपनी जगह पे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात फरीद ने कही है कि सब कुछ है मगर एहसास नहीं है, और जहाँ एहसास नहीं है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस्म मौजूद है और रूह नहीं है, और जब जिस्म मौजूद हो और रूह ना हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो मुर्दा है। तो ये एहसास इतना ज़रूरी है माशरे में। जिस चीज़ की किल्लत है, कहत पाया जाता है, वो ये कि एहसास से खाली है। सोचने समझने की सलाहियत तो हमारी चले सलब कर ली गई है, वो तो ख़त्म कर दी गई है ना। ये सारे मसाइल जिनका मैं तस्करा करता हूँ, यकीनन बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि सब कुछ होता है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट बंद है, गैस बंद है, इससे तो सोचने समझने की वाक़तन ऐसा ही है, सलाहियतें सारी ख़त्म हो जाती हैं, मगर एहसास बाकी रहे, ये सबसे ज़्यादा। अब इसी में देखिए मैं आपको ज़रा मिसाल दूँ कि मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट करी तो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करी, और जाहिर सी बात है उस पूरी जब इतनी छोटी एज से, जब मैं खुद मैट्रिक में थी, तो जब चलती गई तो लोग भी बहुत अजीब मिले, कुछ अच्छे भी मिले, हार्डल्स भी थी, रुकावटें भी थी, मुश्किलें भी थी। मेरी वालदा का सिर्फ मुझे एक ही कहना था कि बेटा दो रास्ते हैं, बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब। अब इसको तुमने चूज करना है कि तुमने क्या बनना है आगे। कितनी गहरी बात है ये, हमें आज तक ये फलसफा ही बच्चों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ये हमें उस्ताद हमारे बताया करते थे, अल्लाह उनको अगर जिंदा हैं सलामत रखे, लंबी उम्र अता करे, कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आज तक इसकी तशरीह ही नहीं कर सके। अगर यही बात यहीं से आगाज करें, सिखाना शुरू करें, तो बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। बड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अभी हमारे स्टूडेंट्स ने ये वाकया, ये फिक्रा, ये अल्फाज सुने ही नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है कि ये बोल क्या रही है मिस, क्योंकि वो चीज़ें हमें, फिर वही बात आ जाएगी कि ग्राउंड रियलिटी की बेस पे क्या है, वो चीज़ें हमारे घर से हमें नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर वालदा ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, तो वो चीज़ें लेके जब मैं आगे गई दुनिया में, तो बहुत सारी चीज़ें ना बर्दाश्त भी है, जहाँ एहसास है वहाँ बर्दाश्त भी बहुत ज़रूरी है, और जब तक बर्दाश्त नहीं होगी तो इसके लिए ना सबसे अहम जो ज़रूरत है ना, कि जो चीज़ मेन नुक्ते पे है कि सोसाइटी को बनाने वाले कौन लोग हैं, यानी सोच, हमारे मुबल्लिग हजरात हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, असाज़ा इकराम हैं, जो सोसाइटी को सोच। अच्छा, पहले हम जब छोटे होते थे हम इस चीज़ को नहीं समझते थे ना,
کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سوچ جو ہے، تھنک ٹینک جو ہے، یہ ہونا بہت اپنے زاویے پہ ہونا چاہیے. پچھلے ہمارے پریویس جو ہم پروگرام کر رہے تھے، اینڈ پہ جو ہے ٹائم ختم ہو گیا تھا اور میری بات وہاں ختم ہو گئی تھی. جو بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی بھی ٹائم جو ہے بالکل آپ نے بس وہ یہ تھا کہ اس معاشرے کو بنانے والا استاد ہے. بے شک ہے. اور اس معاشرے میں جب تک ہم اپنے استاد کی اہمیت کو اجاگر نہیں کریں گے، اس کو وہ ویلیوز نہیں دیں گے، معاشرے کی طرف سے، والدین کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے. اب اس دن حضرت بات کر رہے تھے کہ جب ہمارے استاد ایسے ہوں گے تو لیڈرشپ کہاں سے پیدا ہوگی. تو میں نے ان کو جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا، ہمارے اس معاشرے کے اندر ٹیچر کو تو ایک چپڑاسی کی حیثیت دی ہوئی ہے. اب یہ ایک چیپ سا ورڈ ہے، لیکن دیکھیں نا سر، اب چاہے میں یہاں استاد کی بات کر رہا ہوں، نہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، نہ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں استاد کی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ سیکٹر کا جو ٹیچر ہوتا ہے، آپ نے سارے آپ اس سے وہ کام لیتے ہیں، الیکشن ڈیوٹیز آپ لیتے ہیں، پولیس کی ڈیوٹیز آپ لیتے ہیں، جتنے بھی آپ کا منسٹر کہیں آ رہا ہے وہاں کے ان لوگوں کی ہوتی ہے، مردم شماری آپ کی ہو رہی ہے وہاں پر، اس کو آپ نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک نہ ان کے کوئی سروس نہ ان کی کوئی اہمیت. یعنی آپ کا ایک جو ہے 7ویں گریڈ کا سپاہی ہوتا ہے، 17 گریڈ کا آپ کا ہیڈ ماسٹر پرنسپل جو ہے وہ ہوتا ہے سر. اوکے، تو ٹھیک ہے. ٹائم جو ہے، چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو بریک کے لیے کنٹینیو کہا جا رہا کریں ہے، گے. چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے نیکسٹ بعد ٹائم واپس انشاءاللہ اس کو ہمارے کنٹینیو ساتھ کریں گے. رہیے. لیں جی، واپس آ گئے اور سیگمنٹ کا تو اپنا تقریباً وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تاہم یہ ایک رسم ہے جس کو پوری کرنا ضروری ہے. سال نو کا آغاز ہے، وہ ہماری ٹیم جو ہے بڑی محنت کرتی ہے، بڑی کوششیں کرتی ہے، بڑی کاوشیں ان کی ہیں اس کو پروگرام کو یقینی بنانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے. اور آج صبح کے وقت بڑا زبردست ایک سرپرائز ملا ہے. ہمارے بڑے ہی خاص جو ہیں وہ جناب جاوید صدیقی صاحب، آپ اکثر ہمارے پروگرامز میں ان کو دیکھتے ہیں، یہاں صبح کے وقت تشریف لائیں. سال نو کا انہوں نے بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے. کیک اپنے ہمراہ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. ابھی کیک کٹنگ ہوگی، یہ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. ساتھ ساتھ یہ زمزم پیالہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ولی خان، انہوں نے جو ہے یہ ہمارے لیے آج چائے بھی بھجوائی ہے صبح کے وقت، اور بڑی زبردست یہ ان کی چائے ہے. زمزم پیالہ کے نام سے ان کے کراچی میں جگہ جگہ جو ہے وہ کیفیز جو ہے وہ موجود ہیں. تو جناب میں جاوید صدیقی صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آ جائیں اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، اور یہ کیک کٹنگ کی جو ایک چھوٹی سی ایک سرمنی ہے یہ بھی ہو جائے سال نو کے آغاز میں. تو جاوید صدیقی صاحب کو میں کہتا ہوں، یہ جاوید بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اس طرف سے آپ آ جائیں، آئیں ادھر تشریف رکھ لیں، اور یہ کیک کٹنگ جو ہے وہ ہو جائے گی. تو جناب اس سے ہمارا جو ہے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوگا. اور اس کے بعد جو ویسے تو میری گزارش ہے عمران سے، علی سے، جتنے بھی ٹیم ممبر ہیں وہ بھی اگر آ سکیں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، لیکن وہ کام اوپر سے جو ہے وہ ایم سی آر سے نیچے آنا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو میں جاوید بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ جاوید بھائی جو ہے وہ یہ سال نو کا آغاز کریں. آپ بڑے ہیں، اچھا چلیں، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اس لیے میں چلیں چھری ہم سب مل کر جو ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے، اور اس میں سب کا ہاتھ جو ہے وہ لگے گا. آئیے جی، آئیے جی، بسم اللہ. چلیں جی، دعا کے ساتھ جو نیا سال ہے ہم سب کے لیے جو ہے وہ خوشیاں بھی لے کر آئے، اور ہماری ساری جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نئے سال کے آغاز سے ہی جو ہے ان کو مکمل اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کرے. یہ ہماری دعا ہے. اور میں اپنے معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں، شیر عالم بھائی کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. جاوید بھائی کا تو میں ابھی بہت دیر تک شکریہ ادا کروں گا کیونکہ وہ آج یہاں پہ ہمیں انہوں نے سرپرائز دیا. فرین کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے، بڑی زبردست گفتگو انہوں نے کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. سال نو کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ہی، اور جیسے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے اندر احساس کو جگانا ہوگا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اب وقت آ چکا ہے، نئے سال کا آغاز کریں اور بیٹھ کے آج سوچیں کہ ہم نے اس سال کے لیے کیا کام کرنے ہیں، کیا کچھ اچیو کرنا ہے. یہ سب کچھ ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. بس اتنا ہی کہوں گا، اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا، اور کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے مہمانوں کو، ہم سب کو اجازت دیجیے، اور ایک دفعہ پھر سال نو کی مبارکباد قبول کیجیے. اللہ نے کے بعد.